धुंधले उजाले उजले अंधेरे। ज़ोहरा की तहरीर ने एक पल ही में मेरे अंदर की सारी दुनिया तलपट कर दी। सीध में तो पहले कभी कुछ ना था, मगर इस कागज़ ने रहा साहब ही सब उलट दिया। कभी कभी इंसान की बरसों की रियाजत भी बस एक लम्हे की नज़र हो जाती है। दिल पलट जाते हैं और हमें इस वक्त का सब किया धरा महज एक बेमकसद मश्क लगने लगता है। शायद इंसानी सोच में आज तक जितने भी इनकलाबात रूनुमा हुए हैं वो सब इसी एक लम्हे की काया पलट का करिश्मा है। फिर कोई तूफान से लड़कर साहिल तक पहुंचने और कौन बदनसीब इस लम्हे का शिकार होकर पुरसुकून साहिल से पीछा छुड़ाकर खुद को बिफरते तूफानों के हवाले कर जाए। अपनी अपनी किस्मत। मेरा दिल भी पलट गया। एक लम्हे में मेरे अंदर ये सवाल शिद्दत से उभरा कि आखिर इस बेमकसद सफ़र का हासिल क्या था। क्या कुदरत ने ये सारा खेल ज़ोहरा को खुर्रम से मिलाने के लिए खेला? क्या मेरा किरदार इस कहानी में बस इस कदर था? मैंने ज़ोहरा की तहरीर का आखिरी सफ़ा पलटा और तभी अंदर से एक तयशुदा रुका गिर पड़ा। शायद कोई अहम बात बाकी रह गई थी जिसे अलग से लिखा गया था। मैंने उसी बेख्याली में रुके की तय खोली और अंदर लिखी तहरीर ने मेरी रूह का आखिरी रेशा भी उधेड़ दिया। ये वही नज़म थी जो मैंने पापा के हाथ ज़ोहरा को भेजी थी। मेरी नज़र डुबडुबाने लगी। जब तुम्हें मुझसे नफ़रत हो जाए। नज़म मेरी अपनी, लेकिन तहरीर ज़ोहरा की थी। उसने दोबारा वही सतरें मुझे लिख भेजी थीं। सुनो, तुम्हारी वफ़ा पे मुझको यूं तो पूरा यकीन है, मगर मेरे अंदर का शोर बढ़ता गया। सो गर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो जाए तो उन राहों से नफ़रत ना करना जिन पर कभी हम साथ मिलकर चले थे। तेज़ हवा का एक झोंका मेरी आँख से बहते आंसू का रास्ता बदल गया। इन बातों से नफ़रत ना करना जो कभी हमने तन्हाई में की थीं। उन ख्वाबों से नफ़रत मत करना जो कभी हमने साथ मिलकर देखे थे। मुझे एकदम ही वो सब तीर याद आ गए जो मैंने यक के बाद दीगरे ज़ोहरा के कोमल वजूद में पेवस्त कर दिए थे। बस मुझसे और सिर्फ मुझसे नफ़रत करना कि सिर्फ मैं और बस मैं ही तुम्हारी इस नफ़रत के काबिल हूँ। नफ़रत, चार हुर्फ़ी ये छोटा सा लफ्ज़ अपने अंदर कितनी काट, कितने घाव, कितनी जलन और कितनी चुभन छुपाए रखता है, इसका दराक मुझे ठीक उसी लम्हे हुआ था। लेकिन नफ़रत, ज़ोहरा से नफ़रत, ये उसने कैसे सोच लिया? वो तो मेरे खून में रंग बनकर बहती थी। तो क्या कोई खुद से भी नफ़रत कर सकता है? जिनके अपने सपने सच नहीं होते वो दूसरे के ख्वाबों को ताबीर देने का फरीज़ा अंजाम ना करें तो भला और क्या करें? ज़ोहरा भी तो यही कर रही थी, लेकिन मेरे ख्वाब, उनकी ताबीर क्या हुई? सच है कि ताबीरें भी हर किसी का मुक़द्दर नहीं होती। सारी रात में बरसती बारिश में ज़ोहरा की तहरीर अपने हाथ में लिए गुमसुम बैठा रहा। तेज़ बारिशें कागज़ की तहरीर तो ढो डालती हैं, मगर मुक़द्दर के लिखे भला बहते पानियों से कब धुले हैं। अगली सुबह की पहली उजली किरण के साथ ही बख्तियार अपने चेहरे पर ज़माने भर के अंधेरे सजाए दरगाह के अहाते में दाखिल हुआ। उसका अंदाज़ हिजयानी था। मैंने आपसे कहा था ना कि आप किसी झमेले में पड़े बिना ही मेरे लिए दुआ कर डालें। आपने देर कर दी और जानते हैं अब किसी ने सायरा की आंखों में बसारत पाने का ख्वाब भर दिया है। मैंने चौंक कर बख्तियार की जानिब देखा, लेकिन मैं उसे ये कह नहीं पाया कि कौन जाने कि ये देर भी कुदरत ने किसी और के लिए तय कर रखी हो और बख्तियार सिर्फ़ एक मोहरा हो, सायरा की कहानी को अंजाम के करीब लाने का एक बहाना हो। बख्तियार अपनी धुन में बोलता रहा। उसने मुझे बताया कि कोई और नौजवान मुजस्समा साज है जो आजकल बड़ी तनदही से सायरा की बेबीना आँखों के लिए किसी जुड़वा पुतली की तलाश में सरगर्दा है और उसका आजकल ज़्यादातर वक्त सायरा की आर्ट गैलरी में ही गुजरता है। वो जवान है, खूबसूरत और मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक है और दिन ब दिन सायरा के बहुत करीब होता जा रहा है। बख्तियार की परेशानी उसके चेहरे से वाज़ेह थी।
وہ جانتا تھا کہ آج یا کل سائرہ کو اس کی بصارت واپس مل ہی جائے گی، اور تب وہ اپنے حصے کی اس نظر کو کھو دے گا جو عمر بھر کی کھوج کے بعد اس کا مقدر بنی ہے۔ میری اپنی حالت رات بھر بارش میں بھیگتے رہنے کے بعد اس وقت تک اتنی درگوں ہو چکی تھی کہ مجبوراً مجھے بختیار سے معذرت کرنی پڑی کہ ہم اس ملاقات کو کسی اور وقت پر ٹال رکھیں تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ خود بھی میری آنکھوں کی سرخی دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے واپس پلٹ گیا۔ شام تک میرا جی اس بری طرح گھبرانے لگا کہ میرے لیے درگاہ میں ٹکے رہنا ناممکن ہو گیا، اور پھر جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے خود کو ساحل کی نم ریت پر چلتے پایا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر چند بچے بیٹھے ریت کے گھروندے بنانے کا کھیل کھیل رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں کچھ ہی دیر میں سمندر کی لہریں آگے بڑھ کر ان کے گھروندوں کو اپنے ساتھ بہا لے جائیں گی۔ پھر مجھے ایک عجیب سا خیال آیا کہ بنانے والے کو بنانے سے کام اور اجاڑنے والے کو اپنے فرض سے سروکار ہوتا ہے۔ جو بنتا ہے اسے اجڑ ہی جانا ہوتا ہے۔ وقت کی کمی یا زیادتی تو بس اضافی ہے۔ اچانک دائیں جانب سے کچھ آوازیں کسے جانے لگے اور پھر کسی کی غصے سے بھری ڈانٹ ڈپٹ اور دھتکار کی آوازیں سنائی دیں۔ دور ایک ٹلے کے پاس کچھ بچے کسی عمر رسیدہ شخص کو شاید اس کے عجیب و غریب حلیے کی وجہ سے تنگ کر رہے تھے، اور وہ بوڑھا انہی کی طرف دیکھتے ہوئے بکتا جھنکتا چلا آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسی شرارتی ہجوم کی طرف تھا، لہٰذا چلتے ہوئے اسے ایک زوردار ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ عقب سے زوردار قہقہے بلند ہوئے اور میں تیزی سے اس فقیر کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن ایک گرجدار آواز آئی، ہٹ جا میرے سامنے سے، جو خود گرے ہوں وہ دوسروں کو سہارا بھلا کیا دیں گے۔ بوڑھے کا چہرہ گرنے کی وجہ سے ریت اور مٹی سے لت پت تھا۔ اس نے زور سے اپنی دراز لٹوں کو جھاڑا اور مجھے یوں لگا کہ زمانے بھر کی گرد سے میرا وجود اٹھ گیا ہے۔ یہ تو وہی مجذوب تھا جو مجھے تھانہ ماہی کی حوالات میں ملا تھا، لیکن میں اسے یہاں اپنے شہر کے ساحل پر یوں پالوں گا، یہ تو میرے گمان کی آخری حدوں سے بھی پرے کی سوچ تھی۔ میری لڑکھڑاتی زبان سے بس اتنا ہی نکل سکا، آپ یہاں کیسے؟ مجذوب نے بے نیازی سے قدم آگے بڑھائے۔ فقیروں کے لیے زمین کبھی تنگ نہیں پڑتی، تیرے لیے اگر شاندار بحری جہاز بھیجا گیا تھا تو کوئی ٹوٹی کشتی میرے لیے بھی تو آ سکتی ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے قدموں سے قدم ملانے کی کوشش کی۔ آپ ہمیشہ آدھی بات کہہ کر کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ میں آج آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے قدم بڑھا کر مجذوب کا راستہ روک لیا۔ ایک لمحے کو مجھے یوں لگا کہ شدید غصے کے عالم میں وہ زمین سے کوئی پتھر اٹھا کر مجھے دے مارے گا۔ وہ جوں ہی غصے سے زمین پر جھکا، میں نے کسی متوقع گھاؤ کی امید میں آنکھیں سختی سے مینچ لیں، لیکن وہ ہنس پڑا۔ تو کیا سمجھتا ہے تیری یہ ضد تجھے پار لگا دے گی؟ کبھی نہیں۔ ضد چھوڑ کر عاجز بن جا، عشق میں ضد نہیں چلتی۔ میرے پاس ضد کرنے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ میرے جواب پر مجذوب پھر سے غصے میں آ گیا۔ بس یہی تو تیری ضد ہے، جو تیرا ہے ہی نہیں اسے اپنا سمجھنے کی زبردستی نہ کر۔ کب سے خاک چھان رہا ہے ان درگاہوں اور ویرانوں کی، تجھے سمجھاتے سمجھاتے وہ اللہ کا بندہ بھی رخصت ہوا، پر تیری عقل میں یہ بات نہ آئی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، وہ ضرور سلطان بابا کی بات کر رہا تھا۔ میں اپنی آواز کو اونچا ہونے سے نہیں روک پایا۔ ہاں، انہوں نے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اگر میری ناؤ گھینا ہی تھی تو یوں بیچ بھنور میں تنہا تو چھوڑ نہ جاتے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ مجذوب نے مجھے ڈانٹا۔ لڑکے، جو جتنی سانسیں لکھوا کر لاتا ہے وہ اتنا ہی جیتا ہے۔ مجھے، تجھے، ہم سب کو واپس جانا ہے۔ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا،
وہ چلا گیا۔ یاد رکھ، یہاں سب فانی ہے۔ میرے اندر کا شور پھر سے باہر کو امنڈ آیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ میری فنا کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ جب راستے ہی اتنے دھندلے ہو گئے تو پھر منزل کی توقع بھی کیوں رکھوں؟ مجذوب نے غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ فنا تو کب کا ہو چکا ہے۔ چل، اب میرا راستہ کھوٹا نہ کر، ابھی بہت کام ادھورے پڑے ہیں۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ چیخ کر روں۔ اتنا بے بس و لاچار میں نے خود کو آج تک کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں مجذوب کے راستے سے ہٹ گیا، لیکن شدید ضبط کے باوجود میری آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر زمین کو بنجر کر گیا۔ مجذوب قدم اٹھا چکا تھا، لیکن میری بھیگی آنکھیں دیکھ کر یکدم نہ جانے اسے کیا ہوا اور وہ تیزی سے پلٹا۔ روتا کیوں ہے پگلے؟ پہلے ہی تیرے آنسوؤں نے چاروں طرف آگ لگا رکھی ہے، اب اور کس کس کو جلائے گا؟ پتہ نہیں اس کے لہجے میں ایسی کیا بات تھی کہ پھر میں اپنی روح سے جھلکتے اس نمکین سمندر پر مزید کوئی بن نہ باندھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اور کچھ دیر پہلے پتھر بنا مجذوب اب مجھے یوں چپ کر آ رہا تھا جیسے کوئی کسی چھوٹے بچے کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آس پاس سے گزرتے لوگ حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ ایک پروانہ کسی دیوانے کے آنسو پوچھ رہا ہے۔ شاید لوگوں کو یہ پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہوگی کہ ہم دونوں میں سے قیس کون ہے اور فرحات کون۔ میں نے کہا تھا نا، تو بہت ضدی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تجھ سے ایک ملاقات ضرور ہوگی۔ اب واپس چلا جا، وہ بزرگ تیری راہ تکتا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تو جس خدا کو ان درگاہوں اور ویرانوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ تیرے اندر موجود ہے، تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ ان پتھر کی بے جان عمارتوں سے نکل اور خود کو دریافت کر۔ تیری اسی دریافت کے لیے سلطان نے تجھے یہاں سے نکالا اور اپنے ساتھ لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، پر تو آخرکار پھر وہیں آ ٹھہرا جہاں سے چلا تھا۔ میں ہکا بکا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا اور مجذوب اپنی ہی دھن میں نہ جانے کیا بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ذہن میں نہ جانے کتنے سوالات کی قطار لیے جب میں درگاہ پہنچا تو مولوی خضر پریشان سے میری تلاش میں نکلنے ہی کو تھے۔ کہاں رہ گئے تھے میاں؟ شام ڈھلے لوٹے ہو؟ کون جانے، واپس لوٹا بھی ہوں یا پھر خود بھی اس شام کے ساتھ کہیں ڈھل آیا ہوں۔ مولوی خضر چونکے۔ کوئی خاص بات؟ میں نے انہیں مجذوب سے ملاقات کا تمام احوال سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ میری پہلی ملاقات نہیں تھی۔ مولوی خضر بہت دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ مجبوراً مجھے ہی یہ سکوت توڑنا پڑا۔ بتائیں نا، ان درگاہوں کا اسرار کیا ہے؟ ہمارا ٹھکانہ زیادہ تر یہیں کیوں طے ہے اور رہبانیت کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ہم ان ویرانوں میں رہ کر خدا سے دور ہو رہے ہیں یا اسے پا رہے ہوتے ہیں؟ مولوی خضر کچھ دیر میرے چہرے پر جیسے کچھ ٹٹولتے رہے۔ رہبانیت کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جب تنہائی کی مکڑی دل کی دیواروں پر خود پسندی کے جال بننا شروع کر دیتی ہے۔ انسان حقوق و لباد سے بیگانہ ہوتا چلا جاتا ہے، خدا کو پانے کی چاہ میں اس کے بندوں کو کھونا شروع کر دیتا ہے، سارا فیض خود اکٹھا کر لینا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کی مخلوق کو بے فیض رکھتا ہے۔ ایک ایسا پھلدار درخت بن جاتا ہے جس کے ثمرے سے عام شخص بے بہرہ رہتا ہے، مگر اس کے برعکس تمہاری ساری تربیت حقوق لباد کی ادائیگی کی اولیت کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ وہ مجذوب نہیں تھا، وہ اللہ کے انتہائی قریبی بندوں میں سے کوئی ایک ہوگا جو اتنی بڑی بات کہہ گیا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ یہ درگاہیں اگر مسند ہوں تو بس اللہ کے نیک بندوں کی آرام گاہیں ہی ہوتی ہیں، کسی کی تقدیر بدلنے کا اعجاز بھلا کسی مقبرے کو کہاں؟ تقدیر صرف دعا سے بدل سکتی ہے، اور کون جانے ان درگاہوں پر مانگی گئی وہ دعائیں جو قبولیت کا شرف پا گئیں
وہ اس کامل یقین کا انعام ہو جو دعا مانگتے وقت سائل کے دل میں ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ خدا ویرانوں میں رہ کر دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، نہ ہجوم میں دل سے دور۔ وہ ہر حال میں ہماری دھڑکن کی طرح ہمارے اندر موجود رہتا ہے۔ میرے اندر مچلتے سوال باہر آنے لگے تو پھر میں اسے اپنی شیرک سے زیادہ قریب کیوں نہیں محسوس کرتا؟ مجھے اسے محسوس کرنے کے لیے یوں در بدر کی خاک کیوں چھاننا پڑ رہی ہے؟ کیا یہ میرے اندر کے ایمان کی کمزوری ہے؟ نہیں میاں، یہ درجہ بندی تو بس وہی جانتا ہے۔ سبھی کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ مقرر ہے۔ تمہارا رستہ زہرہ کی گھر کی پگڈنڈی سے ہو کر گزرا ہے تو یہ بھی اسی کی مرضی ہے۔ بس اتنا جان لو کہ اگر عشق مجازی کی ناکامی رہبانیت کی پہلی سیڑھی بن سکتی ہے تو قدرت چاہے تو یہ ناکامی کسی کی کایا بھی پلٹ سکتی ہے۔ مولوی خضر جاتے جاتے رک گئے اور پلٹ کر بولے، تمہارے آخری سوال کا جواب مجھ پر ادھار رہا۔ ہم اپنی درگاہوں اور ویرانوں میں ٹھکانہ کیوں کرتے ہیں؟ وقت آنے پر حقیقت بھی تم پر کھل جائے گی، اور آج مجھے وہ وقت بہت قریب دکھائی دے رہا ہے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر آگے بڑھ گئے اور میں ساری رات اسی ادھیڑ بن میں مبتلا رہا کہ میں زہرہ کی تلاش میں عشق حقیقی کی راہ پر چل پڑا تھا یا اللہ کی راہ سے بھٹک کر دنیاوی محبتوں کے جال میں الجھتا جا رہا تھا۔ میرے اندر کے ساحر اور عبداللہ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ساحر عبداللہ کو دوغلے پن کا طعنہ دیتا تھا کہ بظاہر اللہ کی راہ کھوجنے والا اب بھی اسی محبت کی کھوج میں دربدر ہے جس محبت نے ساحر سے اس کی شناخت چھین کر اسے عبداللہ بننے پر مجبور کر دیا تھا، اور عبداللہ کو ساحر سے یہ گلہ رہتا کہ وہ بار بار سامنے آ کر عبداللہ کی راہ کھوٹی کر جاتا ہے۔ اگر ساحر کو زہرہ نہیں ملی تو اس میں عبداللہ کا کیا قصور؟ گر ساحر زہرہ کو نہ پا سکا تو اب انتقاماً عبداللہ کے راستے میں کانٹے تو نہ بچھائے۔ صبح تک میرے اندر کی یہ جنگ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ مجھے یوں لگنے لگا کہ میرے اندر دین اور دنیا میں بٹی ہوئی یہ دوہری شخصیت کٹ کر دو حصوں میں دائیں بائیں گر جائے گی۔ آخرکار جیت ساحر ہی کی ہوئی اور طے پا گیا کہ اس دنیا میں قدم رکھنے کا واحد مقصد اگر زہرہ کی محبت کا حصول تھا تو یہ کمند تو لب بام ہی ٹوٹ چکی، لہٰذا اب عبداللہ کو میرے اندر سے رخصت ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر اس سال بھر سے زائد کے عرصے میں بھی وہ عبداللہ سے میرے اندر کے ساحر کی جگہ نہیں لے سکا تو اب اسے ساحر کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ساحر زہرہ کو نہیں پا سکا، مگر عبداللہ بھی تو زہرہ کی چاہت کو ساحر کے دل سے نہیں مٹا پایا۔ مات اگر ساحر کے عشق مجازی کا مقدر بنی تو جیت عبداللہ کے عشق حقیقی کا نصیب بھی نہیں بن پائی۔ میرے دل میں یہ احساس پوری طرح جڑ پکڑ چکا تھا کہ میرا عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں ہی ایک دوسرے کی راہ کا کانٹا بن چکے ہیں، اور دونوں کی بیک وقت موجودگی اب میرے اندر کے طوفانوں کو کبھی تھمنے نہیں دے گی۔ زہرہ کا نام کسی اور سے جڑنے کو تھا، مگر یہ میرا پاگل دل اب بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا یہ جنون اس عفت مآب کی کسی رسوائی کا سبب بنے، مجھے اس شہر ہی سے کہیں دور چلے جانا چاہیے، کیونکہ میرے دل کا معاملہ زیادہ دیر تک ان دنیا والوں سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا، اور یہ ظاہر پرست دنیا تو بس تیروں سے چھننی کرنا ہی جانتی ہے۔ میرے ذہن میں ابھی سے آنے والے وقت کی صدائیں گونجنے لگیں، ذرا دیکھو تو ان درگاہوں کی آڑ میں یہ کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ حلیہ تو بڑا مذہبی بنا رکھا ہے اور دل کے اندر کتنا بڑا چور چھپائے بیٹھا ہے۔ توبہ ہے بھائی، ان جیسے لوگوں نے ہی مذہب کا نام بدنام کر رکھا ہے۔ یہ شخص تو نرا کافر ہے، ماتھے پر محراب سجائے ایک لڑکی کے عشق میں دیوانہ بنا پھرتا ہے، اسے تو سنسار کر دینا چاہیے، یہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سماعتیں سلب کر لینا چاہییں، لیکن کان بند کر لینے سے
روح کی سماعت بھلا کب چوکتی ہے؟ میں نے آسمان پر شکوہ بھری نظر ڈالی کہ یا تو میرے اندر اپنی محبت کو اس قدر بھر دے کہ دنیا کی سبھی محبتیں چھلک کر باہر جا گریں، اور یا پھر میرے ادھورے مجازی عشق کو مکمل جنون میں بدل دے تاکہ خود کو بھی بھول جاؤں۔ مجھے دو دھاری تلوار پر نہ چلا میرے رب، جو بھی بخشا ہے پورا بخش دے، آدھے مذہب اور آدھی دنیا میں سے کسی ایک کو تو مکمل کر دے، ورنہ یہ آدھا جنون اور آدھا فراق مجھے ریزہ ریزہ کر ڈالے گا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اپنے اندر کے ساحر کی موجودگی میں اپنے بقیہ نفس کے حقدار عبداللہ سے یہ منافقت کا کھیل اب ختم کر دینا چاہیے۔ مجھے مولوی خضر کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر کے سلطان بابا کی جانشینی کا تاج اور درگاہ کی ذمہ داری کسی اور کے حوالے کرنے کی درخواست کر کے خود پہلی فرصت میں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میری بد نصیبی کی انتہا یہ تھی کہ نہ میں ساحر رہا اور نہ ہی عبداللہ بن سکا۔ عبداللہ کے لقب نے مجھے پورا ساحر نہ رہنے دیا اور زہرہ کی محبت نے مجھے مکمل عبداللہ نہ بننے دیا، لیکن میں ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا تھا کہ ہم عشق مجازی کی آنچ اپنے دل میں قائم رکھتے ہوئے بھی عشق حقیقی کو کیوں نہیں پا سکتے؟ بیک وقت دونوں حدوں کو اپنے دل میں محسوس کرنے والا دنیا کی نظر میں منافق اور گناہ گار ہی کیوں ٹھہرتا ہے، جبکہ دونوں ہی معاملوں میں اختیار کا حق کسی اور کے پاس ہے، اور مجھ جیسا کمزور انسان تو مکمل بے بس ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اختیار رکھتے ہوئے بھی اس اختیار سے نابلد ہوتے ہیں، ورنہ قدرت کبھی کسی ناکردہ جرم کی سزا تو نہیں دیتی۔ جانے میں مزید کتنی دیر ہی خود کو ادھیڑتا رہا، اگر بختیار کی آواز میرے خیالات کا تسلسل توڑ نہ دیتی۔ کہاں کھوئے ہوئے ہیں جناب؟ دخل اندازی کی معذرت چاہتا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت بختیار کی آمد کسی غیبی امداد سے کم نہیں لگی۔ کبھی کبھی جب ہم خود اپنا سامنا کرنے سے بھی اکتا جاتے ہیں، تب ایسے میں کسی تیسرے آئینے کی موجودگی ہمیں خود اپنی شبیہ سے چھٹکارا دلا جاتی ہے، لیکن خود بختیار کا کانچ آج کرچی کرچی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت پریشانی اور دکھی دل سے مجھے بتایا کہ آخرکار اس نوجوان مجسمہ ساز نے سائرہ کی جڑواں آنکھ کی پتلی ڈھونڈ لی ہے، اور اسی ہفتے وہ سائرہ کا آپریشن کروانے کا بھی منصوبہ رکھتا ہے۔ سائرہ بھی بصارت پانے کے خیال سے بے حد خوش ہے اور پل پل گن کے دن کاٹ رہی ہے۔ اسے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ وہ آنکھیں ملنے کے بعد اپنے محسن اور مربی بختیار کو بھی دیکھ سکے گی، جس نے اس کے فن کو ملک بھر میں پھیلانے کی ٹھان رکھی تھی۔ لیکن خود بختیار کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کی صورت دیکھتے ہی سائرہ کی نظر پلٹ جائے گی اور وہ اپنی نوجوان رفیق کے ساتھ مل کر اسی طرح اس کا تمسخر اڑائے گی جیسے آج تک باقی ساری دنیا اڑاتی رہی ہے۔ میں نے تحمل سے اس کی ساری بات سنی۔ مجھے افسوس ہے، اب میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے درگاہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا اگر میری دعا میں خدا نے کوئی تاثیر رکھی بھی تھی تو وہ اس فیصلے کے ساتھ ہی ختم ہو جانی چاہیے۔ بختیار ہکا بکا سا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منزل پر پہنچ کر پھر سے رخت سفر کیوں باندھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہ کریں خدا را۔ میں نے ایک گہری سی سانس لی۔ کچھ لوگوں کا مقدس سدا مسافت ہی رہتا ہے، ان کے نصیب میں منزل کا سکون نہیں ہوتا، وہ بھی آپ کی طرح سدا فریفتہ ہی رہتے ہیں۔ مجھے بھی اپنی اس فریفتگی کے ساتھ پھر سے دنیا کی اس بے چین بھیڑ میں کھو جانا ہے۔ جانے کیوں میری بات سن کر بختیار کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا، لیکن میں تو خود بھکاری ہوں اور آج آپ سے ایک آخری دعا کی بھیک مانگنے آیا تھا۔ کیا آپ جاتے جاتے میرے حق میں ایک آخری دعا بھی نہیں کریں گے؟ میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ دعا صرف انسان کے اپنے کامل یقین سے پوری ہوتی ہے۔
لیکن آپ کہتے ہیں تو یوں ہی سہی۔ میں نے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور بختیار کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں چرا کر بولا، آپ دعا کریں کہ میرا رقیب مر جائے۔ میرے اندر ایک دھماکہ سا ہوا اور میرے ہاتھ نیچے گر گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کسی کی موت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ بختیار روحان سا ہو گیا۔ تو پھر آپ یہ دعا کریں کہ سائرہ کو بصارت ملنے سے پہلے میں مر جاؤں۔ آپ نہیں جانتے، رقیب لفظ دھار ہی کسی دل جلے کے جگر کو پار کرنے کو کافی ہے۔ رقیب سے بڑا دشمن کوئی نہیں، نہ ہی رقابت سے بڑا کوئی دوسرا عذاب ہے۔ میں چونک گیا، میری نظر میں خرم کا چہرہ گھوم گیا۔ میں بختیار کو کیا بتاتا کہ اس زہر کی کڑواہٹ سے آشنا مجھ سے زیادہ بھلا اور کون ہوگا؟ مولوی خضر کے ہماری طرف چلے آنے کی وجہ سے بختیار زیادہ دیر وہاں ٹک نہیں پایا، لیکن جاتے جاتے بھی اس نے اشارے سے مجھے یاد دہانی کروا دی کہ مجھے اس کے لیے کوئی منت مانگنی ہے۔ مولوی خضر نے اس کے پلٹتے ہی مسکرا کر میری جانب دیکھا، گویا تمہاری دعا کی تاثیر پر لوگوں کو اعتبار ہونے لگا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ میری دعا سن لے گا، جبکہ خود آپ ہی نے مجھے بتایا کہ ان جگہوں پر مانگی گئی زیادہ تر دعائیں خود سائل کے کامل یقین کی بنیاد پر قبول ہو جاتی ہیں؟ پھر ہم یہاں آ کر دعا کے لیے فریاد کرنے والوں کو براہ راست یہ کلیہ کیوں نہیں سکھا دیتے کہ اسی اعتماد کے ساتھ وہ اپنی چوکھٹ پر بھی ماتھا رگڑیں گے تو خدا ان کی ضرور سنے گا۔ اس میں ہم جیسوں کا یا ان درگاہوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ٹھیک کہتے ہو میاں، لیکن اگر ایک شخص اتنی دور چل کر اس امید میں یہاں تک پہنچا ہے کہ تم اس کے لیے 2 گھڑی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لو گے، تو ایسی دعا میں بھلا کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ ہم گناہ گاروں کی صرف اس لیے سن لے کہ اس کا ایک مجبور بندہ دعا کی آس میں اتنی دور چل کر آیا ہے۔ کون جانے اس کی دعا کی قبولیت گھر بیٹھے نہ لکھی ہو، یہاں تک چل کر آنے کی سعی کے بعد ہی لکھی ہو۔ اور کبھی کبھی خدا اپنے کسی خاص بندے کی دعا میں اثر بھی ڈال دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے عبداللہ میاں بھی انہی کے خاص بندوں میں سے ایک ہوں۔ مولوی خضر میرا سر تھپ تھپا کر مسکراتے ہوئے ظہر کی نماز کے لیے چل دیے۔ دفعتاً مجھے درگاہ کے دروازے کے پاس سے مجذوب کی آواز سنائی دی، اپنی رخصت کا وقت ہو گیا ہے لڑکے، تجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، سو آ گیا ہوں۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو وہ سیڑھیوں سے پرے کھڑا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے سر جھٹکا۔ سب ہی کو ایک دن جانا ہے، تو بھی تو جا رہا ہے۔ میں چونکا۔ وہ اپنی دھن میں بولتا رہا، بس ایک بات یاد رکھ، لڑنا چھوڑ دے، کوئی فائدہ نہیں، صرف اپنا ماتھا ہی پھوڑے گا اور کچھ نہیں۔ میں نے زخمی نگاہ اٹھائی، اپنی پیشانی کی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ ہاں، اس گھاؤ سے اڑتے خون کے چھینٹے کسی کے اجلے دامن کو داغدار نہ کر دیں، بس اس بات کا ڈر ہے، اسی لیے جا رہا ہوں۔ مجذوب نے غور سے مجھے دیکھا۔ اتنا بزدل دکھائی تو نہیں دیتا، تو دوسروں کو بھسم کرنے والوں میں سے تھا، پھر خود جل کر راکھ کیسے ہو گیا؟ میں تو سدا کا راکھ تھا، پتہ نہیں یہاں کے لوگوں نے مجھے چنگاری کیسے مان لیا۔ میری کپکپاتی آواز نے جانے اس پر کیسا اثر کیا کہ وہ جلال میں آ گیا۔ تو کہے تو ابھی فیصلہ کر دوں، تجھے دنیا چاہیے نا؟ جا، میرے مالک نے آج دنیا تیرے نام کر دی، وہ تجھے مل جائے گی، لیکن اب کی بار چونکا تو پھر کبھی فریاد نہ کرنا، وہ تجھ سے صرف ایک بد دعا کی دوری پر ہے۔ تجھے اوپر والے سے یہی گلہ تھا نا کہ اس نے تجھے آدھا دین اور آدھی دنیا کیوں دی؟ جا، آج سے تیری دنیا پوری کر دی گئی ہے، اب آگے تیری اپنی ہمت ہے۔ مجذوب ایک جھٹکے سے مڑا اور مزید کچھ کہے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے مجھ سے سب قضا ہو گیا ہو۔ میں بوجھل قدموں سے درگاہ لوٹ آیا۔
جہاں مولوی خضر پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری جانب لپکے۔ خرم کے گھر سے پیغام آیا تھا میاں، اس کی حالت گزشتہ رات سے کافی ابتر ہے۔ جانے اس کے ذہن میں یہ بات یوں سما گئی ہے کہ وہ اگر صحت یاب ہوگا تو صرف تمہاری مسیحائی سے۔ میرا خیال ہے تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ میرے ذہن میں مجذوب کی آواز گونجی، وہ صرف ایک بد دعا کی دوری پر ہے۔ میرا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ اچانک درگاہ کے دروازے سے خرم کی ماں بوکھلائی ہوئی سی اندر داخل ہوئیں۔ جانے کیوں ان کی حالت دیکھ کر میں پہلی مرتبہ خوف زدہ ہو گیا۔ خرم کی والدہ میری جانب لپکیں۔ جلدی چلو عبداللہ بیٹا، خرم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، میرے بچے کو اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو۔ میری نظر مولوی خضر کی نظر سے ٹکرائی۔ مجھے یوں لگا مجذوب کی پیش گوئی پوری ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ خرم کے گھر کی جانب جاتے ہوئے تمام راستے مجھے مجذوب کی کہی باتوں کی بازگشت نے گھیر رکھا، اور پھر خرم کے سرہانے زہرا کو کھڑے دیکھ کر میرا دم اٹکنے لگا۔ اس کی موجودگی میں تو اکثر میں سانس لینا بھی بھول جاتا تھا۔ کسی بیمار کے لیے دعا کیا خاک کر پاتا، جانے کس مشکل سے میں نے اپنے حواس یکجا کیے۔ خرم کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ پتہ چلا طبی تشخیص کے مطابق حادثے کے بعد اگرچہ خرم کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر پہنچا دیا گیا تھا، لیکن تمام احتیاط کے باوجود جسم میں پھیلتا زہر اپنا اثر دکھا گیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں ٹانگیں کٹنے کے باوجود خرم دن بدن نڈھال ہوتا گیا، اور اس کا ہر 24 گھنٹے بعد پلٹنے والا بخار اب دن رات مستقل اس کا وجود پھنکارتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر اپنی سی تمام کوششیں کر چکے تھے۔ ان کی آخری امید بیرون ملک سے منگوائی گئی ایک خاص ویکسین تھی جو اگلی شام کے ہوائی جہاز سے لائی جا رہی تھی، لیکن خود خرم اپنی ہر امید تیاگ کر چکا تھا۔ اس تمام عرصے میں اس کے جلتے بدن اور سلگتی روح کو اگر چند لمحے کی ٹھنڈک نصیب ہوئی تھی تو وہ صرف درگاہ سے آئے پڑے ہوئے پانی کی مہربانی تھی۔ مولوی خضر کی بتائی ہوئی وہی چند مخصوص آیات پڑھ کر میں نے پانی کے گلاس پر پھونک دیں، اور خرم نے بے تابی سے وہ پانی حلق سے نیچے اتار لیا۔ کچھ پل کے لیے اس کی انگارہ سانسوں کو قرار سا مل گیا۔ میں بغور اس کی حالت دیکھتا رہا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے سنا ہے تمہاری دعا میں بڑی تاثیر ہے عبداللہ، تم میرے لیے دعا کرو گے نا؟ تمہاری جینے کی خواہش ہی تمہاری سب سے بڑی دعا ہے خرم۔ کسی بھی دعا سے کہیں زیادہ تمہاری اپنی قوت ارادی پر بھروسے کی ضرورت ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، مسیحا کو عام طور پر اپنی مسیحائی کا اعزاز کم ہی ہوتا ہے۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم دور کہیں میری روح سے جڑے ہو۔ کچھ ناتا تو تم سے ایسا ضرور ہے جس نے مجھے یہ احساس بخشا ہے کہ میرے درد کی ہر دوا بس تمہارے پاس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر اس بار بھی تم نے میری مسیحائی نہیں کی تو میں مر جاؤں گا۔ خرم کی بات سن کر اس کی ماں رو پڑی۔ میری نظر اٹھی اور زہرا کی ڈبڈبائی نظر کا سارا ترش نمک میرے حلق میں انڈیل گئی۔ پھر مجھ سے وہاں نہیں ٹھہرا گیا اور میں چپ چاپ باہر نکل آیا۔ درگاہ تک واپس پہنچتے پہنچتے رات ڈھل چکی تھی۔ مولوی خضر میرے انتظار میں صحن کے چوبارے پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ کہو میاں، کچھ آرام آیا تمہارے مریض کو؟ آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ میں دوبارہ خرم کے گھر نہیں جاؤں گا۔ آخر ان سب لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ کیا میں اور کیا میری دعا؟ آپ خوب جانتے ہیں۔ مولوی خضر نے غور سے میری جانب دیکھا۔ جیسے تمہاری مرضی میاں، لیکن یاد رہے کبھی کبھی دعا نہ دینے کا مطلب بد دعا دینا بھی ہو جاتا ہے۔ میں اپنی جگہ جم سا گیا۔ مجذوب نے بھی تو یہی کہا تھا کہ زہرا مجھ سے صرف ایک بد دعا کی دوری پر ہے۔ کہیں یہ وہی بد دعا تو نہیں؟ یہ کیسا ستم ہے!
کہ قدرت نے میرے رقیب کی نصیب کی آخری دعا میرے حصے میں رکھ چھوڑی تھی، اور اس دعا کی قبولیت کی پہلی اور آخری شرط میرے خلوص سے متصل کر دی گئی تھی۔ بھلا کوئی اپنے رقیب کے لیے بھی پوری شدت اور کامل خلوص کے ساتھ دعا مانگ سکتا ہے؟ میں وہیں درگاہ کے چبوترے پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا، اور جانے کب آسمان پر اپنے مقدر کا دھندلا ستارہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں پھر وہی گہری دھند تھی، اور وہی ایک نیا دھندلا جہاں باہیں پھیلائے میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن میں خواب میں بھی درگاہ کی صحن میں ملزم بنا کھڑا تھا، اور میری فرد جرم پڑھ کر سنائی جا رہی تھی۔ یہی ہے وہ سیاہ نصیب جس نے درگاہ کے مجاور کے روپ میں محبت جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کا حلیہ تو بظاہر شرعی ہے، لیکن اس کا اندر شدید آلودہ اور کالک زدہ ہے۔ بظاہر خدا کی تلاش میں سرگرداں، مگر اصل میں اپنے محبوب کی چاہت میں دربدر ہے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اور ایسی مقدس چار دیواریوں کے بیچ بھی بس اسی ایک چہرے کو سوچتا رہتا ہے۔ اسے اس کے رہبر نے زمانے کے سب ہی سرد و گرم سے آشنا کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کا من پھر بھی اسی ایک عشق سے اٹا رہا۔ اس کا دل کبھی پوری طرح پاک نہ ہو پایا، اور یہ جہاں بھی گیا وہاں دین کی تبلیغ کے برعکس اپنی محبت کی ترویج ہی کرتا رہا۔ تو بولو، ایسے گھناؤنے جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سارا مجمع چلانے لگا، اسے سنسار کر دو، اسے مار ڈالو۔ چاروں طرف سے مجھ پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ میں گھٹنوں کے بل گر گیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر خود کو پتھروں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ ٹھہرو، مجھے مت مارو، میں نے کبھی پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ سب جانتے ہیں کہ میں تو بس اپنی محبت کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے اس دنیا تک پہنچا تھا، اور مجھے اسی محبت کو پانے کے دعوے کے ساتھ اس چوکھٹ کو پار کرایا گیا تھا۔ میں نے اس تمام سفر میں کبھی اعلان بزرگیت نہیں کیا، پھر مجھ سے پاکی دامہ کا تقاضا اور امید کیوں؟ اگر اس تمام سفر میں میرے دل سے اس گناہ محبت کے داغوں کو کھرچا نہ جا سکا تو اس قدر واویلا کیوں؟ ایک بے اختیار کو سزا کیوں؟ میں یوں ہی چلاتا رہا، اور تب ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ سویرا ہونے کو تھا، کاش کوئی سورج ایسا بھی ابھرتا جو دلوں کے اندھیرے کو دور کر پاتا۔ دن چڑھے بختیار بھی آ پہنچا۔ جانے کیوں آج اسے دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں آئینہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے آتے ہی دوبارہ اپنا سوال دہرایا، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا محبت خود غرض بھی ہو سکتی ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ محبت صرف قربان ہونا ہی جانتی ہے، محبت صرف خود لٹ جانے کا نام ہے۔ بختیار میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلا اٹھا، سب جھوٹ ہے، یہ سب بزدلوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ محبت تو بس جیت لینے کا نام ہے، جو ہار جائیں صرف وہی لٹ جانے کی دہائی دیتے پھرتے ہیں۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو اپنی محبت ہار جائے اسے جینے کا کوئی حق نہیں، کہ محبت کے بنا بھی تو صرف فنا ہی اس کا نصیب ہے۔ میں ساری عمر روز مرتا آیا ہوں، اب اگر چند پل جینے کا موقع مل رہا ہے تو میں اسے کسی رقیب کی بھیٹ کیوں چڑھ جانے دوں؟ کچھ لوگوں کے لیے قدرت کی جھولی میں صرف ایک ہی موقع باقی ہوتا ہے، اور میں یہ آخری موقع کسی کمزور جذباتی لمحے کی نظر ہو کر برباد نہیں کر سکتا۔ ہر بار نصیب مجھ ہی سے قربانی کیوں مانگے؟ اس بار قربانی میرے رقیب کو دینی ہوگی۔ بختیار اپنی دھن میں نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا، اور میرے اندر چھکڑ سے چلنے لگے۔ ہاں، ٹھیک ہی تو ہے، ہر بار قربانی ہمارا مقدر ہی کیوں؟ کہیں خرم کی یہ بیماری میرے لیے بھی قدرت کے کشکول میں بچا ہوا آخری موقع تو نہیں؟ اور اگر اس کا انجام اس بیماری کے ہاتھوں لکھ دیا گیا ہے تو پھر میری دعا کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ بختیار اب بھی پر امید نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔
میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ بختیار پر شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے واقعی میری دعا ہی اس کی محبت کے حصول کا آخری ذریعہ ہو۔ کاش محبتیں صرف دعاؤں سے حاصل ہو سکتیں تو آج سارے زمانے میں کوئی نامراد نہ ہوتا۔ میں نے دعا ختم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو بختیار سے رہا نہ گیا۔ آپ نے میرے لیے کیا مانگا؟ مجھے اپنی آواز خود اجنبی سی لگی۔ میں نے اللہ سے تمہارے رقیب کی قربانی مانگی ہے۔ اگر تمہاری محبت کا انجام تم دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی ہی سے وابستہ ہے تو میں نے خدا سے التجا کی ہے کہ اس بار ایثار کا یہ پہاڑ تمہارے رقیب کے کاندھوں پر رکھ دے۔ بختیار اس چھوٹے بچے کی طرح خوش ہو گیا جو پرانا کھلونا ٹوٹ جانے پر کسی نئے کھلونے کے بہلاوے میں آ کر رونا بھول جاتا ہے۔ لیکن میں اپنے اس پاگل دل کا کیا کرتا جو آخری بازی مات ہو جانے کے بعد بھی کسی ضدی بچے کی طرح مچل رہا تھا اور کسی بہلاوے میں آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج شام مجھے خرم کو نئی ویکسین کا ٹیکہ لگائے جانے سے پہلے مغرب سے قبل اس کے لیے دعا کرنے جانا تھا، لیکن میرے دل اور دماغ کی جنگ سپہر تک اتنی شدت اختیار کر گئی کہ جسم بخار میں تپنے لگا۔ میرا دماغ مجھے خرم کے گھر جانے سے روکتا رہا اور دل اس بھرم کی دہائی دیتا رہا جو خرم اور اس کی ماں کو مجھ پر تھا۔ لیکن کیا دنیا کا کوئی بھی بھرم، کوئی بھی مان اتنا اہم ہو سکتا تھا کہ جس کی خاطر میں زہرہ کو کھو دیتا؟ اس کشمکش نے اثر سے پہلے ہی میری رگوں میں انگارے بھر دیے اور جب میں لڑکھڑاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تو صحن میں وضو کرتے مولوی خضر میری حالت دیکھ کر فوراً میری جانب دوڑے۔ میرے ماتھے کو چھو کر اور ان کی تشویش بھرے لہجے میں کچھ بڑبڑانے کی حد تک تو میرے حواس نے ساتھ دیا اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ مجھے ہوش تب آیا جب میں نے اپنے ماتھے پر برف میں بھگوئی پٹیوں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ میں درگاہ کے حجرے میں تھا اور کھڑکی سے ہر رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی تو مولوی خضر نے مجھے روک دیا۔ لیٹے رہو میاں، ابھی تمہاری حالت سنبھلی نہیں ہے۔ میں کسمسایا، لیکن مولوی خضر میرا مدعا سمجھ گئے۔ اس کام کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ خرم کی والدہ تمہیں مغرب سے پہلے لینے کے لیے آئی تھیں، لیکن تم اس وقت ہذیانی حالت میں نہ جانے کیا کچھ بول رہے تھے۔ تمہاری حالت دیکھ کر وہ خود گھبرا گئیں اور پھر انہی کا ڈرائیور یہاں ڈاکٹر کو بھی لے آیا تھا۔ میں نے بوکھلا کر مولوی خضر کی جانب دیکھا۔ میں کچھ زیادہ ہذیان تو نہیں؟ نہیں، وہ کچھ نہیں سمجھیں۔ انہیں خرم کی پریشانی میں کچھ یاد ہی کب تھا۔ بہرحال وہ نامراد ہی واپس لوٹ گئیں کہ شاید ان کے بیٹے کی قسمت میں دعا نہیں۔ میں نے تھک کر تکیے سے سر ٹکا دیا۔ کچھ فیصلے قدرت خود اپنے ہاتھ سے لے لیتی ہے کیونکہ ہم کمزور انسانوں کا ضعف ان کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پھر سے کوئی انہونی میرے تعاقب میں ہو۔ مولوی خضر میری اندرونی کشمکش بھانپ گئے۔ خود سے اتنا نہ لڑا کرو عبداللہ میاں، دل پھٹ جائے گا تمہارا۔ سب اوپر والے پر چھوڑ دو۔ لیکن کاش یہ کلیہ میرا دل بھی سمجھ پاتا۔ جب تک ہوش رہے ہم خود ہی سے تو لڑتے رہتے ہیں، تبھی قدرت ہم پر رحم کھا کر ہمیں کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ کسی کو نیند کی صورت اور کسی کو بے ہوشی کی شکل میں سکون بخش دیتی ہے۔ میں بھی شدید بخار کے زیر اثر تھک ہار کر پلکیں مون بیٹھا۔ جانے رات کے کس پہر مجھے درگاہ کے باہر چند گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی اور پھر غنودگی کے عالم میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مولوی خضر حجرے سے نکل کر باہر گئے ہوں۔ کچھ قدموں کی چانپ ابھری اور پھر کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میرا ذہن پھر سے تاریکیوں میں ڈوبنے لگا اور پھر کسی نے دھیرے سے میرا نام پکارا، ساحر۔ مجھے یوں لگا
कोई रोशनी की तेज किरण अंधेरे समंदर का सीना चीरती हुई गहरे पानियों को काटती मेरे दिल और दिमाग को मुनव्वर कर गई हो। उस आवाज़ को मैं लाखों करोड़ों के हुजूम में पहचान सकता था। ये ज़ोहरा की आवाज़ थी। मैंने कुछ इस तरह डरते डरते आंखें खोलीं जैसे पलकों की ज़रा सी तेज़ हरकत से ये सुनहरा सपना टूट न जाए। वो मेरे सिरहाने खड़ी थी। हाँ, वो ज़ोहरा ही थी। कुछ देर के लिए ज़मान और मकान की हर हरकत रुक सी गई। मेरी नज़र उसकी भीगी नज़र से टकराई और मकसद हयात तमाम हुआ। इसके याकूत लब फिर से हिले। साहिर, आप ठीक तो हैं? मैं उसे क्या जवाब देता? मैं उसके सामने होता ही कब था? उसकी मौजूदगी तो हमेशा मेरा अपना आप मिटा कर रख देती थी मेरे सामने, और ख़ुद मुझ में बस वही बाकी रह जाती थी। लेकिन उसकी नज़र डुबडुबाई हुई क्यों थी? उसके करीब ही मौलवी खिज़र भी निहायत परेशान से खड़े थे और हुजरे से बाहर दरगाह के सहन में भी किसी औरत की दबी दबी सी रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का, कहीं वो अनहोनी पेश तो नहीं आ गई। मौलवी खिज़र की लरजती आवाज़ ने मुझे फिर से होश की दुनिया में पहुंचा दिया। अब्दुल्ला मियाँ, ज़ोहरा बीबी तुम्हें लेने के लिए आई हैं। खुर्रम की हालत बहुत बिगड़ गई है। उम्मीद अपने आखिरी दम पर है। बाहर सहन में खुर्रम के वालिदैन भी मौजूद हैं। मैं इन्हें तुम्हारी शदीद नासाज तबीयत के बारे में बता चुका हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मौलवी खिज़र अपनी बात ख़त्म कर कर मुझसे नज़रें मिलाए बिना हुजरे से बाहर निकल गए। क्या आपने कभी शदीद प्यास से दम तोड़ते ऐसे किसी बदनसीब घायल को देखा है जो अपने हाथों के कटोरे में पानी की बची हुई आखिरी चंद बूंदों से अपना लब तर करने वाला हो और तभी कोई दूसरा उससे वो पानी मांग ले? मैंने उसी जानबलब बदनसीब की नज़र से ज़ोहरा की जानिब देखा। उसकी लरजती पलकें झुकी हुई थीं और आंसू गिरने को थे। कातिल का तकाजा था कि मकतूल खुद अपने हाथों से खंजर की चमकती धार को अपने जिगर के पार करे, और शर्त ये थी कि लबों की मुस्कान भी न टूटने पाए। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन कर्राह कर रह गया। ज़ोहरा कपकपाती आवाज़ में बोली, आप इस हालत में सफ़र नहीं कर पाएंगे। मैं उनसे कहती हूँ कि रुक जाइए। कैदी अगर तख्तादार तक ना जा सके तो फांसी मुलतवी नहीं हो जाती। मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। अंदर से आती हुई आहटों की आवाज़ सुनकर खुर्रम के वालिदैन भी मौलवी खिज़र के साथ हुजरे में आ गए। न जाने किस तरह मैं मौलवी खिज़र के शाने का सहारा लेकर नीचे खड़ी गाड़ी तक पहुँचा। मौलवी खिज़र भी मेरे साथ ही पिछली सीट पर मुझे लिटा कर सहारा देने के लिए बैठ गए और मैं आंखें बंद किए अपनी हस्ती को समेटे पड़ा रहा, जबकि मैं जानता था कि ये राह रकीब के घर को जाती है और मुझे वहाँ पहुंचकर सदा के लिए बिखर जाना है। पता नहीं ये कैसा इम्तिहान था। खुर्रम के दिल में ये बात क्यों गड़ गई थी कि उसे मेरी दुआ ही से मसीहाई नसीब होगी। ये कैसा भेद था जो खुलता नहीं था। घर में दाखिल होते ही मुझे खुर्रम की ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया। खुर्रम की सांसें उखड़ रही थीं और इसका चेहरा सूरजमुखी के फूल जैसा जर्द पड़ चुका था। साफ लग रहा था कि वो अपने आखिरी दमों पर है। खुर्रम के सिरहाने पड़ी छोटी मेज़ पर दरामदशुदा वैक्सीन के खाली खौल वाइल पड़े हुए थे। मतलब ये कि उसे दवा दी जा चुकी थी, तो फिर उसकी नब्ज़ क्यों डूब रही थी? मैंने घबराकर उसके परेशान खड़े वालिदैन की तरफ देखा। देखें, मैं आप लोगों के कहने पर यहाँ तक आ गया हूँ और ऊपर वाले की बारगाह में अपनी दुआ की अर्ज़ी भी डाल दूँगा, लेकिन मेरी आप लोगों से अब भी यही दरख्वास्त है कि आप मज़ीद देर ना करें। खुर्रम को फ़ौरन पहली उड़ान से बैरून मुल्क ले जाएं। दुआ के साथ मुनासिब दवा भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मेरी दुआ का भरम टूटे, जब तक बहुत देर हो चुकी हो।
خرم کے والد نے گہری سانس بھری۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، اور سچ تو یہی ہے کہ مجھے پہلے کبھی ان باتوں پر اعتبار نہیں تھا، بلکہ میں تو اکثر خرم کی ماں سے بھی لڑ پڑتا تھا کہ اس جدید سائنسی دور میں ان احمقانہ باتوں پر بھلا کون یقین کرے گا۔ لیکن پھر خرم کے معاملے میں ہر وہ بات غلط ثابت ہوتی گئی جسے ہماری ظاہری سائنس صدیوں پہلے ثابت کر چکی ہے۔ اس کا آخری نمونہ آج شام ہی ہم سب نے دیکھا ہے۔ خرم کی حالت کے پیش نظر میں نے خود ہی دنیا کی سب سے بہترین ویکسین اور تمام قابل ڈاکٹروں کی ٹیم بلوائی تھی، لیکن سر شام دی جانے والی دوا کا اثر بھی تمہارے سامنے ہی ہے۔ اس لیے آج میں نے بھی خرم کی والدہ کے یقین کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اسے بہت پہلے کسی مجذوب نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ اگر خرم کی صحت یابی مقدور ہے تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف تمہاری دعا ہے۔ پورے خلوص اور سچے دل سے مانگی گئی ایک دعا ہی خرم کی نجات ہے۔ مجھے سارا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ کس مجذوب کا ذکر ہو رہا تھا؟ میرے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھ پھر نیچے گر گئے۔ مجذوب؟ خرم کی والدہ جلدی سے آگے بڑھیں۔ ہاں، وہ مجذوب وہیں ساحل پر ہی ملا تھا۔ ہم خرم کو گھمانے کے لیے ساحل کی سیر کو گئے تھے۔ وہیں ایک ٹوٹی دیوار کے پاس وہ مجذوب ریت اور مٹی میں اٹا بیٹھا تھا۔ اس نے خرم کو دیکھے بنا ہی اس کی بیماری یا تکلیف جانے بغیر فوراً کہہ دیا تھا کہ تیری شفا درگاہ میں بیٹھے عبداللہ کی دعا ہی سے ہوگی، ورنہ نہیں۔ حالانکہ اس وقت خرم گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس مجذوب نے اس کی ظاہری حالت بھی نہیں دیکھی تھی۔ میری آواز خود میرے لیے اجنبی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ آپ پہلی مرتبہ کب اس مجذوب سے ملی تھیں؟ یہ اسی دن کی بات ہے جب ہم پہلی مرتبہ درگاہ آئے تھے۔ اس دن کے بعد وہ مجذوب کبھی دکھائی نہیں دیا۔ میرے وجود میں بیک وقت بہت سی سوئیاں گڑ گئیں، تو گویا یہ کھیل بہت پرانا ہے۔ میں تو بس اس شطرنج کی بساط کا ایک معمولی سا مہرہ تھا جو قدرت نے خرم کی زندگی اور صحت یابی کے لیے بچھا رکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں سمائی کہ سب کچھ یوں ہی چھوڑ چھاڑ وہاں سے نکل جاؤں، لیکن ٹھیک اسی لمحے خرم نے ایک ہچکی سی لی اور اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ مولوی خضر نے اپنی آنکھیں بند کر کے تسبیح ختم کر دی۔ خرم کی ماں کی آنسو بھری نگاہیں اب بھی مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے اندر عبداللہ کی آواز گونجی، اگر ساحر کے اس تمام سفر کا حاصل یہاں اس بیماری کے سرہانے آ کر ایک دعا پر ہی ختم ہوتا ہے تو پھر اپنی اس تمام تربیت کو بے مقصد نہ جانے دو۔ ساحر نے عبداللہ سے جدائی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو جاتے جاتے عبداللہ کا یہ آخری قرض بھی ادا کرتے جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ یا اللہ، آج پھر تیرے سامنے وہی کمظرف، گناہ گار، کمزور اور ناشکرہ بندہ ہاتھ جوڑے حاضر ہے۔ تو نے ان لوگوں کے دل میں اگر میری دعا کا کامل یقین پیدا کیا ہے تو اب تو ہی اس دعا کا پردہ رکھ لے۔ یا میرے اللہ، میرے دل کے چور اور میری دعا کی بے توقیری اور میرے خلوص اور سچائی کی کمی پر نہ جا۔ تو میری کمظرفی اور میرے اندر کے گناہوں سے بخوبی واقف ہے۔ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کا واسطہ کہ خاص اپنی رحمت کے صدقے اس مجبور ماں کی بھی سن لے جو اپنے معذور بیٹے کی صحت یابی کے لیے یہاں وہاں سر ٹکراتی پھرتی ہے۔ اس محفل میں موجود اپنے سب سے عزیز بندے کی التجا کے صدقے مجھ جیسے عاصی کی دعا سن لے اور اس نوجوان کی بیماری دور فرما کر اسے شفا عطا کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ آج اس وقت بھی، یہ دعا مانگتے وقت بھی، میرے اندر کے دنیا پرست اور گناہوں سے لتھڑے انسان کی تمام خامیاں اور کمزوریاں اپنے عروج پر ہیں، اور میری اس دعا میں قبولیت لائی کہ ایک احساس بھی شامل نہیں، لیکن تیری رحمت اور تیری لازوال عطا کسی جذبے کی محتاج نہیں۔
ہمیں تیرا رحم چاہیے، تیرا فضل چاہیے میرے مولا۔ میں دل ہی دل میں گڑ گڑاتا رہا اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد مولوی خضر کے ہاتھ کا دباؤ اپنے کاندھے پر محسوس کر کے میں نے آنکھیں کھول دیں۔ خرم کا رنگ بدستور زرد تھا۔ مولوی خضر نے پلٹ کر خرم کے والدین سے رخصت طلب کی۔ ہمارے درگاہ پہنچتے پہنچتے سویرا چھلکنے لگا۔ میرا بخار ایک بار پھر زور پکڑ چکا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی خضر نے مجھے حجرے میں آرام کی تلقین کی اور پھر کمرے سے نکلتے نکلتے انہیں جانے کیا ہوا کہ ایک بار پھر پلٹ کر میری جانب آ گئے اور اچانک مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے تم پہ فخر ہے میاں، میں تمہاری حالت سے بخوبی واقف ہوں۔ آج تم نے سلطان بابا کی شاگردی کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایسا ظرف تو بس عبداللہ ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ جیتے رہو، آباد رہو۔ مولوی خضر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر نکل گئے اور میں اس ہارے ہوئے جواری کی طرح بستر پر ڈھہ گیا جو اپنی آخری جمع پونجی جانتے بوجھتے خود ایسے داؤ کی بھیٹ چڑھا آیا ہو جس بازی کی مات کا اسے پہلے ہی سے یقین ہو۔ میں آنکھیں بند کیے حجرے میں پڑا رہا حتیٰ کہ صبح کی تیز کرنوں نے حجرے کی کھڑکی سے دھوپ کی شکل اختیار کر کے میرے تاریک وجود پر روشنی کی ایک مستطیل چادر سی تان لی۔ دن چڑھے باہر سے مولوی خضر کی آواز ابھری، میاں جاگ رہے ہو تو بختیار صاحب کو تمہارے پاس اندر بھیج دوں، وہ کافی دیر سے بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے قریب پڑا کھیس شانوں پر ڈالا اور خود ہی باہر نکل آیا۔ بختیار کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ لپک کر میرے قریب آ گیا اور پریشانی سے بولا، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ ایک ہی دن میں برسوں کے بیمار دکھائی دینے لگے ہیں۔ ہاں، شاید کچھ مرض ایک رات ہی میں برسوں کا فاصلہ طے کر جاتے ہیں، لیکن آج ماشاءاللہ آپ کا چہرہ خلاف معمول بہت کھلا ہوا لگتا ہے۔ آپ کی منت پوری ہو گئی ہے۔ بختیار نے فرط عقیدت میرا ہاتھ تھام لیا، یہ سب آپ کی دعا کی بدولت ہوا ہے۔ اب کوئی مجھ سے میرے حصے کی نظر نہیں چھین پائے گا۔ سائرہ نے آپریشن کروانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے چونک کر بختیار کو دیکھا۔ کیا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اسے تو بصارت کی شدید خواہش تھی نا؟ پتہ نہیں، آپ شاید اسے میری شدید خود غرضی ہی سمجھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں محبت سے زیادہ خود غرض جذبہ اس دنیا میں کوئی اور ہوگا بھی نہیں۔ اور پھر وہ محبت ہی کیا جو خود اپنے لیے خود غرض نہ ہو۔ دراصل میں اس بات سے اس قدر پریشان تھا کہ جب سائرہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں آج کل اتنا کھویا کھویا کیوں رہتا ہوں تو میں اس کے سامنے خود پر قابو نہ رکھ سکا اور رو پڑا۔ وہ پریشان ہو گئی اور مجھے اسے بتانا ہی پڑا کہ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ بصارت ملنے کے بعد میں سائرہ کو کھو دوں گا کیونکہ میں انتہائی بدصورت ہوں۔ یہ سن کر تو وہ پہلے ہکا بکا سی رہ گئی اور پھر وہ بھی رو پڑی کہ میں نے اس کی عقیدت کو اتنا ناتواں کیسے جانا۔ اسے تو میرے اندر کے آدمی سے سروکار تھا۔ وہ بہت دیر روتی رہی اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بصارت کا آپریشن نہیں کروائے گی۔ اسے وہ نظر نہیں چاہیے جو میرے بقول اس سے میرے حصے کی نظر چھین لے جائے گی۔ اس کے اس فیصلے نے جانے کیوں مجھے بہت رلایا۔ میں اور سائرہ بہت دیر تک روتے رہے، لیکن شاید وہ ہم دونوں کے آخری آنسو تھے۔ بختیار جانے کیا اور کیا کچھ بتاتا رہا، مگر میرا ذہن کہیں اور ہی اٹک گیا تھا۔ محبت کو شاید اتنا ہی معصوم اور اتنا ہی خود غرض ہونا چاہیے تھا۔ مجھے بختیار پر رشک آ رہا تھا کہ اس کے اندر پلنے والی محبت وقت پڑنے پر خود غرض ہونا بھی جانتی ہے۔ کبھی کبھی ایسی خود غرضی بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ بختیار کے جانے کے بعد بھی میں وہیں درگاہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا حتیٰ کہ شام ڈھلنے لگی۔ اس دوران مولوی خضر نہ جانے کتنی بار کسی نہ کسی بہانے درگاہ کی سیڑھیوں تک جا کر واپس پلٹتے رہے
میں جانتا تھا انہیں کسی نتیجے کا انتظار ہے۔ آخرکار مغرب سے کچھ دیر قبل درگاہ کے باہر چند گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنائی دی اور مولوی خضر تیزی سے حجرے سے باہر نکلے۔ چند لمحوں کے بعد خرم کے والدین اپنے کئی نوکروں سمیت ڈھیر ساری نظر اور نیاز لیے درگاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ پتہ چلا کہ فجر ہونے سے پہلے ہی خرم کی حالت سدھرنے لگی تھی اور دوپہر تک اس کا بخار ٹوٹ چکا تھا۔ ڈاکٹر اسے درآمد شدہ ویکسین کا اثر سمجھتے تھے، لیکن خرم کے والدین کے نزدیک یہ دعا کا کرشمہ تھا، اور یہ ساری کہانی لکھنے والا لکھاری وہی ایک مجذوب تھا جو پہلے مجھے اور پھر خرم کی ماں کو ملا تھا۔ کتنا شاندار پلاٹ بنایا تھا اس نے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، خرم کے والدین کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح میری ساری بلائیں اپنے سر لے لے۔ اب میں بہت جلد اپنے خرم کے سر پر صحرا سجاؤں گی اور آپ سب کو آنا ہوگا، اور عبداللہ تم بھی تو میرے بیٹے ہو نا، تو تمہیں خرم کا شہوالہ بننا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہتی رہیں اور میں اپنی جگہ پتھر بنا کھڑا رہا۔ جانے یہ شہنائی اور ماتم کا رشتہ کتنا پرانا ہے۔ ان کے لہجے میں شہنائی کی گونج تھی اور میری خاموشی میں ماتم رقصاں تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں مولوی خضر کی جانب پلٹا۔ میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید یہی میرے سفر کا آخری پڑاؤ تھا۔ آپ درگاہ کے لیے کسی نئے عبداللہ کو منتخب کر لیں۔ میری آواز آنسوؤں سے رند سی گئی۔ مولوی خضر نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی رضائے خداوندی ہے تو یوں ہی صحیح، مگر ایک آدھ دن تو ٹھہر جاؤ، جب تک میں بھی درگاہ کے انتظامات کسی کے سپرد کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ جو آپ کا حکم۔ میں واپس پلٹ کر حجرے کی طرف بڑھا۔ اور ہاں عبداللہ، تمہارا آخری سوال ادھار تھا مجھ پر۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ ہمارا بسیرا ان درگاہوں اور ویرانوں ہی میں کیوں کر ہے، جبکہ خدا کی خدائی کو تو شہ رگ سے بھی قریب بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ خدا ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک رہتا ہے۔ اس کی کھوج میں ہمیں کسی بھی درگاہ ویرانے میں بھٹکنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تمہیں آج ایک اور بھید بھی بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ میں، حاکم بابا، سلطان بابا اور تم، ہم سب ان درگاہوں پہ اس لیے ہیں کیونکہ ہماری تعیناتی کی جگہ یہی مقرر کی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شہروں، قصبوں اور دیہات میں کوئی اور عبداللہ، حاکم یا سلطان تعینات نہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ غیر مرئی نظام رائج اور متحرک ہے۔ تم اتنا عرصہ خدا کی تلاش میں نہیں بلکہ اسی خدا کے حکم سے بھٹک رہے تھے۔ تمہارا خدا تو اس تمام سفر میں تمہارے ساتھ ہی تھا۔ درگاہ سے پھانسی گھاٹ، پھر یاقوت، جبل پور، کالگڑھ اور تحصیل ماہی سے لے کر لندن اور واپسی تک کے تمام سفر کا کوئی ایک مقصد ضرور تھا۔ جانتے ہو وہ مقصد کیا تھا؟ تم سے خدا کا تعارف، اس کے بندوں کے ذریعے، اس کے نظام اور اس کی قدرت کے ذریعے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس تعارف کو بخوبی نبھایا۔ تم نے واپسی کا فیصلہ کیا ہے تو یہ بھی اسی کی مرضی ہے۔ بس اتنا یاد رہے کہ وہ ہر جگہ، ہر پل تمہارے ساتھ تھا، ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ مولوی خضر پلٹ کر چل دیے اور میں وہیں چبوترے پر ڈھہ سا گیا۔ وہ اگر میری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر مجھے مل کیوں نہیں جاتا؟ سوچتے سوچتے میں نیند کی وادی میں پہنچ گیا، لیکن جسے میں نیند سمجھتا تھا، کیا وہ واقعی نیند تھی؟ میں تو اکثر نیند میں جاگنے سے زیادہ بیدار رہتا تھا۔ مجھے آج تک یہ معمہ ہی سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں جاگتے ہوئے سوتا ہوں یا سوتے ہوئے جاگ رہا ہوتا ہوں، اور پھر صدیوں بعد مجھے اپنے شانے پر وہی مہربان لمس محسوس ہوا جس کی تلاش میں نہ جانے کب سے میں اپنے خوابوں میں بھٹک رہا تھا۔ ہاں، وہ سلطان بابا ہی تھے۔
وہی ملی سی مسکراہٹ، وہی مہربان احساس۔ میں رو پڑا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آپ کو میری ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ عبداللہ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ وہ مسکرائے۔ اچھا، تو گویا عبداللہ اپنے سلطان بابا سے روٹھ گیا ہے، لیکن میرا ساحر تو مجھ سے خفا نہیں نا، تو وہ مجھ سے بات کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ اور ساحر کی یہ تفریق مجھے کاٹ ڈالے گی۔ پھر آپ نے میرے اندر کے عبداللہ کو کیوں جگا دیا؟ اور اگر عبداللہ کی حیات اتنی ہی ضروری تھی تو پھر ساحر کو پوری طرح ختم کیوں نہیں کر دیا گیا؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ یا ساحر میں سے کسی ایک کی فنا ہی دوسرے کی بقا کے لیے ضروری ہے؟ یہاں پر سب ہی کے اندر آدھا ساحر اور آدھا عبداللہ بستا ہے۔ کاملیت تو شاید صرف پیغمبر کا نصیب ہوتی ہے۔ میں سسک پڑا۔ تو پھر یہ دنیا والے ہم جیسے گناہ گاروں سے کاملیت کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ دل پر کسی کا زور نہیں؟ سلطان بابا پھر سے مسکرائے۔ بس اتنی سی بات ہے، اپنی محبت پر شرمندہ ہو۔ مرد و زن کی آپسی کشش فطرت کی طے کردہ ہے۔ میں، تم، ہم سب ہی ایسے ہی کسی معاشرتی رشتے کی پیداوار اور نتیجہ ہیں۔ ہاں، البتہ مذہب نے ایسے بندھن کی حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ محرم اور غیر محرم کی شرعی پابندی بھی طے شدہ ہے۔ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تو اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ مذہب کا کوئی بھی کلیہ یہ نہیں کہتا کہ کسی درگاہ کے مجاور یا متوالی کی شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی پسند کی شادی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا کیا ہے میاں، رہبانیت سے بچو گے تو دنیا پرستی کا الزام لگائے گی، اور دنیا داری سے دامن چھڑاؤ گے تو رہبانیت کا داغ تمہارے ماتھے پر سجا دے گی۔ ویسے بھی مذہب اللہ کی رضامندی کے لیے اپنایا جاتا ہے، نہ کہ دنیا والوں کی خوشنودی کے لیے۔ بس حقوق العباد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اور ہاں، عبداللہ کو سدا یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ رشتے اور جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، سو تمہارے نصیب کا جوڑ تم تک پہنچ کر رہے گا، اور جو تمہارا مقدر نہیں اس پر کبھی افسوس نہ کرنا۔ سلطان بابا کی آواز دھیرے دھیرے دھن میں کھو گئی، اور پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سلطان بابا سے سنا تھا کہ قدرت نے نیند اور خواب کو بھی پیغام رسانی کے ذریعوں میں سے ایک مقرر کر رکھا ہے، تو گویا مجھے بھی آخری پیغام پہنچا دیا گیا تھا، ہمیشہ اپنے نصیب پر متشکر رہنے کا پیغام، چاہے وہ نصیب بنا زہرہ ہی کے میرا مقدر کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح مولوی خضر مجھے بہت مصروف دکھائی دیے، شاید وہ تمام انتظامات کو حتمی شکل دے رہے تھے۔ سپہر تک میرے بعد والا عبداللہ نعمان بھی درگاہ پہ پہنچ گیا، لیکن ابھی سب کو کسی اور کی سواری کا بھی انتظار تھا۔ میں صبح سے درگاہ کے صحن میں بیٹھا ان در و دیوار کو تک رہا تھا جن سے شناسائی اب صدیوں پرانی لگتی تھی۔ ان دیواروں نے یہاں مجھے ساحر سے عبداللہ تک کا سفر طے کرتے دیکھا تھا، اور آج وہ اس عبداللہ کی واپسی کا سفر بھی دیکھ رہی تھیں۔ تقدیریں کیسے پلٹ جاتی ہیں یہ کوئی نہیں جان سکا، اور پھر عصر کے وقت وہ سواری بھی آ پہنچی جس کا سبھی کو انتظار تھا۔ وہ درگاہ کے صحن میں داخل ہوئے تو میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، وہ حاکم بابا ہی تھے، اپنے مخصوص جلال اور غیظ و غیث کے ساتھ، لیکن آج ان کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو مجھے گلے لگا لیا۔ کیوں بھائی نوجوان، واپس چل دیے؟ تم نے تو ہمیں یاد نہیں کیا، پر دیکھو ہم خود تمہیں رخصت کرنے یہاں چلے آئے۔ میں خاموش رہا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ حاکم بابا نے اب سلطان بابا کے فرائض سنبھال لیے ہیں، کیونکہ ان کا ہدایت دینے کا انداز اور ان کے ہر معاملے پر گہری نظر اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ اب وہ بطور سلطان تعینات ہو چکے ہیں۔ عصر کے بعد میں نے سب سے رخصت لی، کیونکہ میں مما اور پاپا کو پہلے ہی اطلاع کر چکا تھا، اور ان کی آمد
کسی بھی وقت متوقع تھی، ہمیشہ کی طرح یہ الوداع بھی میرے لیے کسی خنجر کی دھار کی طرح تھا، روح میں پیوست ہو جانے والی دھار۔ حاکم بابا دھیرے سے مسکرائے، جب جب جو ہوتا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ جا رہے ہو میاں؟ چلو ٹھیک ہے، تمہارا استقبال کرنے والے بھی آ پہنچے ہیں، اور ہاں، گھر پہنچ کر اس رکے کو کھول کر پڑھ لینا۔ انہوں نے خاکی رنگ کا ایک لفافہ میری قمیص کی جیب میں ڈال دیا۔ یہ وہی لفافہ تھا جس کے بارے میں مولوی خضر نے گزشتہ شام مجھ سے ذکر کیا تھا۔ میں تو حاکم بابا کے منہ سے سلطان بابا کا مخصوص جملہ سن کر ہی اپنی جگہ سن سا کھڑا تھا کہ اچانک عقب سے مما کی آواز ابھری، ہم آ گئے ہیں بیٹا۔ میں نے میکانیکی انداز میں گردن گھمائی اور پھر مما پاپا کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھے خرم اور اس کے والدین کو ساتھ کھڑے دیکھ کر میں اپنے سارے الفاظ کھو بیٹھا۔ آپ سب یہاں؟ تب خرم نے اپنی ویل چیئر دھکیلی اور میرے قریب آ گیا۔ اس کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ واہ میرے مسیحا، ساری مسیحائی کا اعزاز خود ہی سمیٹ لینا چاہتے ہو کیا؟ ویسے داد دینی پڑے گی تمہارے حوصلے کی۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید کسی مرحلے پہ میرا ظرف جواب دے ہی جاتا، لیکن تم شاید یہ بھول گئے کہ احسان جب حد سے بڑھ جائیں تو ان کا بوجھ اگلے کو توڑ ڈالتا ہے۔ تم نے بھی مجھے توڑ ڈالا ساحر۔ خرم کے منہ سے اپنا پہلا نام سن کر مجھے زوردار جھٹکا لگا اور میں نے مما پاپا کو شکایت بھری نظر سے دیکھا۔ میں نے انہیں زہرہ کے رشتے کے بارے میں بتاتے وقت سختی سے تلقین کی تھی کہ وہ کسی بھی حال میں خرم یا اس کے والدین پر یہ بھید ہرگز نہیں کھولیں گے، لیکن شاید اس بار ان میں سے کوئی ایک اپنا وعدہ نبھا نہیں پایا تھا۔ خرم میری نظروں کا محکوم سمجھ گیا۔ نہیں، تمہارے والدین میں سے کسی نے مجھے تمہارا اصلی نام نہیں بتایا۔ تمہاری اور ان کی مٹی جو مشترک ہے، شاید یہ راز مجھ پر کبھی نہ کھلتا اگر کل سپہر یہ تحریر میرے ہاتھ نہ لگتی۔ خرم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کوئی کاغذ لہرایا اور میرے جسم سے رہی سہی جان بھی پرواز کر گئی۔ یہ تو وہی نظم تھی جو میں نے پاپا کے ہاتھ زہرہ کو لکھ بھیجی تھی۔ خرم نے کاغذ کھولا اور زیر لب دہرایا، جب تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے۔ پھر خرم نے کاغذ پلٹا اور آخر میں بے خیالی میں لکھے گئے میرے نام پر اپنی انگلی رکھ دی۔ یہ نظم تمہاری ہے نا ساحر؟ اتنا درد سہنا تمہارا ہی خاصا ہو سکتا ہے۔ بولو ساحر، چپ کیوں ہو؟ جواب دو مجھے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ پتہ یہ چلا کہ کل جب دوپہر کے وقت خرم کا بخار ٹوٹ گیا تو کئی دنوں کی اکتاہٹ آمیز تھکن اتارنے کے لیے اس نے اپنی ماں باپ سے کھلی فضا میں نکلنے کی ضد کی، لیکن خرم کے والدین کو منت پوری ہونے کی نیاز چڑھانے کے لیے درگاہ آنا تھا، لہٰذا طے یہ پایا کہ راستے میں خرم کو کچھ دیر کے لیے زہرہ کی حویلی میں اتار دیا جائے تاکہ وہ زہرہ کے والدین سے بھی ملاقات کر لے۔ خرم کا اردو ادب سے ویسے تو کبھی کوئی خاص شغف نہیں رہا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ اردو ادب زہرہ کی شخصیت کا حصہ اور خاص طور پر نظم اور غزل تو اس کی کمزوری ہے، لہٰذا اس نے زہرہ کی غیر موجودگی میں یوں ہی بے خیالی میں کوئی کلیات اٹھا لی اور تبھی اس کے اندر سے یہ کاغذ اس کی گود میں جا گرا۔ خرم نے جیسے ہی تحریر ختم کر کے آخر میں لکھا نام پڑھا، تبھی زہرہ کمرے میں داخل ہوئی اور خرم نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ ساحر کون ہے؟ یہ سوال زہرہ کے لیے اس لمحے اس قدر اچانک اور ناگہانی تھا کہ وہ جواب میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ نے خرم کے تجسس کو مہمیز دی اور ایک ایسی بات جسے عام حالات میں کوئی بھی چھوٹا سا بہانہ بنا کر ٹالا جا سکتا تھا، بڑھتی چلی گئی۔ زہرہ نے خرم سے التجا کی کہ اس بات کو وہیں ختم کر دیا جائے، مناسب وقت آنے پر وہ خود خرم کو ساحر کے بارے میں بتا دے گی۔ لیکن اگر بات ختم ہی ہونا تھی تو شروع ہی کیوں ہوتی؟ خرم وہ کتاب ہی کیوں اٹھاتا جس میں میری نظم رکھی تھی؟ خرم نے کوئی دوسری کتاب کیوں نہ اٹھائی
کچھ مسعود قدرت صرف خالص لمحوں کے لیے ہی لکھ رکھتی ہے، وہ بھی شاید ایک ایسا ہی پل تھا۔ آخرکار زہرہ کا صبر جواب دے گیا اور اس نے خرم کو بتایا کہ ساحر وہی عبداللہ ہے جو گزشتہ رات کی مسیحائی کے لیے اپنی شدید ابتر حالت کے باوجود اس کے سرہانے کھڑا دعا مانگ رہا تھا۔ خرم کے حواس جواب دے گئے اور زہرہ نے شروع سے لے کر آخر تک کی داستان جب ختم کی تو تب تک خرم اپنے ہی آنسوؤں میں بھیگ چکا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے طویل رات ثابت ہوئی اور صبح کا اجالا ہونے سے پہلے وہ اس فیصلے پر پہنچ گیا جس کے نتیجے میں آج وہ اپنے والدین سمیت میرے سامنے موجود تھا۔ خرم نے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس کرب کا مداوع تو نہیں کر سکتا جس سے تم ہر پل گزرتے آئے ہو، لیکن یقین جانو کل سے میرے گھر میں بھی کسی کو ایک کروٹ آرام نصیب نہیں ہوا۔ شاید ہم سب تمہارے مجرم ہیں۔ میں نے جلدی سے خرم کی آنکھیں پوچھی، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ قدرت کا یہی فیصلہ تھا۔ خرم کی والدہ آگے بڑھیں، نہیں، خرم کی طرح تم بھی میرے بیٹے ہو عبداللہ، اور دنیا کی کوئی ماں اپنی اولاد میں فرق نہیں رکھتی۔ زہرہ تمہاری امانت تھی اور ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے میرے گھر سے خرم کی بارات جانی تھی اور اب عبداللہ کی جائے گی۔ یہ حق میں تمہاری مما سے پہلے ہی مانگ چکی ہوں۔ اب تم اپنی اس ماں کو انکار نہ کرنا۔ انہوں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مما پاپا میرے دائیں بائیں یوں کھڑے تھے جیسے بچپن میں مجھے گرنے سے بچانے کے لیے میری پہلی بائیسیکل کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں یہ سب کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے تو بس جانے کب سے اپنے روٹھے ہوئے مقدر سے دوستی کر لی تھی، لیکن قدرت یوں اچانک مجھ پر اتنی مہربان ہو جائے گی۔ زہرہ کا نام پھر سے میرے نام کے ساتھ جڑ جائے گا۔ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ پاپا نے میری نظروں کا مفہوم جان لیا۔ زہرہ ہمارے ساتھ نہیں آئی بیٹا۔ وہ نیچے ساحل پر ہی رک گئی تھی۔ اس نے اپنے ہر فیصلے کو تمہارے فیصلے سے مشروط کر رکھا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج تک اس نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں تمہارے لیے کسی درد کا باعث رہے ہیں، لہٰذا اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کیا تم آج بھی زہرہ کا ساتھ چاہتے ہو۔ خرم نے مجھے جھنجھوڑا، جاؤ عبداللہ، دیر نہ کرو، اس بار اپنی تقدیر کو چونکنے نہ دینا۔ بہت زخم کھا لیے تم نے، بہت گھائل ہو چکے تم، جاؤ، تمہارا مرہم تمہارا انتظار کر رہا ہے، کہیں پھر دیر نہ ہو جائے۔ میں ابھی تک وہیں اپنی جگہ پر جمع کھڑا تھا کہ اس بار حاکم بابا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بے شک اللہ اپنے بندے کے لیے جو چنتا ہے وہی اس کا بہترین نصیب ہے۔ جاؤ عبداللہ، تمہارا پہلا امتحان آج ختم ہوا۔ اگر تم اپنے قدموں سے چل کر اللہ کے اس بندے خرم کے لیے دعا کرنے نہ جاتے تو شاید یہ نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اس مجذوب نے تمہیں بددعا کے امتحان میں بھی اسی اللہ کی مرضی سے ڈالا، اور آج اگر تم سرخرو کھڑے ہو تو یہ بھی اسی کی رضا ہے۔ جاؤ، تمہارا مقدر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حاکم بابا کی گرجدار آواز نے جیسے مجھے پھر سے ہوش کی دنیا میں پہنچا دیا۔ میں تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ پیچھے مولوی خضر کی آواز سنائی دی، ہم سے رخصت ہو کر الوداع تو کہتے جاؤ میاں، جانے پھر کب ملاقات ہو۔ میں تڑپ کر پلٹا اور تیزی سے مولوی خضر کے پاس پہنچ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری رخصت کے فیصلے کے پیچھے بھی تو زہرہ کے نام کا تقدس برقرار رکھنے کی آرزو ہی کار فرما تھی۔ میں آپ سب کو چھوڑ کر اب نہیں جاؤں گا۔ حاکم بابا بولے، جانا تو طے ہو چکا ہے لڑکے، اور تمہاری خواہش پر ہی یہ سارا انتظام کیا گیا ہے۔ میں ان کی بات سن کر روحان سا ہو گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے میرے ہی گھر سے بے دخل کیا جا رہا ہو۔ پھر نہ جانے کیوں ان سب ہی بزرگوں کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ حاکم بابا بولے، مولوی صاحب، بہت ستایا آپ کے شاگرد کو،
اب اسے اپنا فیصلہ سنا دیں۔ مولوی خضر نے میری جانب مسکرا کر دیکھا۔ عبداللہ میاں، تمہارا فیصلہ تو جانے کب سے اس خالی لفافے میں لکھ کر بند کر دیا گیا تھا، وہی لفافہ جو اب تمہاری جیب میں موجود ہے۔ تم چاہو تو اسے کھول کر پڑھ سکتے ہو۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عجلت میں اپنی جیب سے وہ لفافہ نکالا اور تیزی سے اس پر لکھی مہر کھولی۔ اندر سے ویسی ہی کاغذ کی ایک سفید پرچی نکلی جیسے مجھے پہلی مرتبہ عبداللہ کے نام سے درگاہ میں تعینات ہونے پر ملی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پرچی کھولی تو اس میں میرے ہی شہر کا نام لکھا ہوا تھا، صرف ایک نام اور کچھ نہیں۔ میں نے حیرت سے مولوی خضر اور حاکم بابا کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ تمہیں تمہارے ہی شہر میں تعینات کر دیا گیا ہے عبداللہ۔ تمہارے فیصلے سے بہت پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں اپنی آواز سے جھلکتی خوشی چھپا نہیں پایا۔ گویا میں اب بھی عبداللہ ہوں، مجھے بے دخل نہیں کیا جا رہا۔ مولوی خضر نے میرے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ قدرت کے کیے گئے فیصلوں سے بے دخلی کا اختیار صرف قدرت ہی کو حاصل ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ عبداللہ صرف درگاہوں اور ویرانوں ہی میں نہیں، زمین کے ہر خطے میں موجود ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ تمہارا ایک شعبے سے دوسرے شعبے میں تبادلہ ہو گیا ہے۔ البتہ تمہارا کام اب بھی وہی ہے، اللہ کے بندوں کو حد المقدور خدمت اور اللہ کی بندگی، اور یہ دونوں فرائض تم اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انجام دے سکتے ہو۔ تمہارے مقدر کے بندے وہاں بھی تم تک پہنچ جائیں گے اور تم سے جو ہو سکے ان کے لیے ضرور کرنا۔ جاؤ اور مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت میں جٹ جاؤ۔ تا وقتیہ تمہیں تمہاری کسی نئی تعیناتی کا مراسلہ مل جائے، ہم تمہاری کسی بھی مدد کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ حاکم بابا، مولوی خضر اور نعمان عبداللہ نے فرداً فرداً مجھے گلے لگا کر رخصت کیا اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے تنہا ہی ساحل کی جانب چل پڑا۔ مما پاپا، خرم اور اس کے والدین جان بوجھ کر ایک خاص مقام پر رک گئے اور میں لرزتی دھڑکن لیے دور ڈوبتے سورج کے پیش نظر میں اپنی ہی سوچوں میں گم کھڑی زہرہ کے قریب پہنچ کر کچھ قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کہتے ہیں کچھ لمحے ایسے بھی وارد ہوتے ہیں جن کا انتظار خود وقت کرتا ہے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس ماہتاب منتظر کی پلکیں اٹھیں اور پس منظر میں ڈوبتا سورج یکلخت پڑ گیا۔ پتہ نہیں زندگی اس پل شروع ہوئی تھی یا میری فنا کے بعد بھی میری نبض چل رہی تھی۔ میں نیند میں تھا یا میرا سب سے خوبصورت خواب کھلی آنکھوں میرے سامنے سج گیا تھا۔ زمین بہنے لگی تھی، یہ سمندر ساکت ہو گیا تھا، سورج کی آخری کرنیں زہرہ کے کانوں کی بالیوں سے منعکس ہو کر اس کے چہرے کو دمکا رہی تھیں، یا یہ زہرہ کے چہرے کا نور تھا جو ان کرنوں کو مزید اجال رہا تھا۔ ہم دونوں چپ کھڑے رہے۔ سمندر کی لہروں نے ہماری خاموشی کی زبان کو ایک دوسرے تک منتقل کرنے کا فریضہ اپنے سر لے لیا۔ آس پاس سرسراتی ہواؤں نے انکہے لفظوں کو معنی پہنانے شروع کر دیے۔ زہرہ کی آنکھوں نے کہا، آپ آ گئے ساحر، میں کب سے آپ کی راہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے بند لبوں سے جواب دیا، میں تو سدا آپ کے ساتھ تھا، آپ کی راہ کی دھول بن کر، کبھی منزل نہ بننے والی راہوں کی دھول۔ اس کی گھنگری پلکیں تڑپ کر جھپکیں۔ نہیں، آپ میری راہوں کی دھول بن کر نہیں، میرے آنکھوں کی کاجل کی طرح میرے ساتھ تھے۔ میں جس راہ پر بھی چلتی میری منزل کا راستہ آپ ہی سے ہو کر گزرتا۔ کبھی کبھی منزلیں راستہ بھی تو بن جاتی ہیں۔ ہم دونوں بظاہر خاموش کھڑے تھے، گفتگو اضافی بن چکی تھی اور ہماری آنکھوں میں جھلملاتے سمندر کا عکس ہماری پلکوں سے جھلک رہا تھا۔ کوئی ہمیں دور سے یوں کھڑا دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ شاید ہم دونوں کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات باقی نہیں رہی، مگر یہ ہونٹوں اور زبان کی بولی سننے اور بولنے والے ظاہر پرست بھلا ان کہی باتیں کیا جانیں۔
زمانہ آج تک لوگوں کے طرز تکلم اور تخاطب کی خوبصورتی کی مثالیں دیتا آیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کچھ لوگ جب محو سماعت ہوں تو بھی کمال خوبصورت لگتے ہیں، جیسے ٹھیک اس لمحے وہ پری اور سماعت کا واسطہ صرف کان سے تو نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی کی آنکھیں، چھلکتی پلکیں، جبیں پر پسینے کی بوندیں، لرزتے بند لب اور کسی کی خم کھائی زلف کا بل بھی تو ہماری انکہی کو پوری طرح سن رہا ہوتا ہے۔ اور میں اور زہرہ بھی اس وقت مجسم سماعت تھے، ہر اس اقرار، ہر اس پیمان کے لیے جو ہم نے لبوں سے ادا نہیں کیا، پھر بھی ہم دونوں نے سن لیا۔ اتنے میں دور ٹلے سے مما کی لہروں کے دوش پر آتی آواز سنائی دی، چلو ساحر، دیر ہو رہی ہے بیٹا، چلو گھر چلیں۔ میں نے زہرہ سے کہا، چلیں، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس ناز آفرین نے پہلا قدم اٹھایا، لیکن میں رک گیا۔ لیکن یہ جان کر اپنے قدم بڑھائیے گا کہ اللہ کی مسافتیں ابھی بھی باقی ہیں، راستے دشوار اور منزلیں سراب ہیں، تھک تو نہیں جائیں گی؟ زہرہ دھیرے سے مسکرائی۔ ڈرا رہے ہیں یا تنبیہ کر رہے ہیں؟ میں بھی مسکرا دیا۔ صرف اپنے نصیب کی بھول بھلائیوں سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تب زندگی میں پہلی مرتبہ زہرہ نے بس ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا اور میں پہلی بار پتھر نہیں ہوا۔ اب جو عبداللہ کی راہ ہے وہی زہرہ کا راستہ ہے۔ جب مقدر جڑ جائیں تو نصیب کی گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ آپ زہرہ کو ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے۔ دور سمندر کے اس پار افق پر سورج ڈوب رہا تھا۔ میں نے قدم بڑھا دیے اور زہرہ میرے پیچھے چل پڑی، میرے نقش پا پر اپنے نازک قدم دھرتی۔ پہلی مرتبہ عبداللہ اور زہرہ کو ایک ساتھ اس ڈگر پر چلتا دیکھ کر لہریں مسکرائیں اور ڈوبتے سورج نے کہا، نئی مسافتیں، نئے سفر، نیا ہم سفر مبارک ہو دوست۔ آنے والی سحر کے ساتھ ایک نئے آسمان کا سلام، اور اس ڈھلتی شام کی جانب سے تمہیں الوداع۔ الوداع عبداللہ، الوداع۔ ختم شد۔